गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक इंतकाम बन गई पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर इल्जाम। दूसरी तरफ बात करेंगे IMF की। हुकूमत अभी तक डबल माइंडेड क्यों है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। के इलेक्ट्रिक की फरोख्त के लिए शरीफ बरादरान को $2 करोड़ अदा किए गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। हुकूमत का IMF के पास जाना तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी की तहरीके अल्तवा। मुस्लिम लीग नून ने IMF के साथ मुज़ाकरात पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। IMF के पास जाना है या नहीं? हुकूमती कन्फ्यूजन कब खत्म होगी? पूछेंगे तर्जुमान वज़ीर आज़म बराए मुईशत व तवानाई डॉक्टर फरूख सलीम से, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से, रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी से। वेलकम टू द शो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ करप्शन के मुकदमात की जद में हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दी गई है, मगर अब उनके लिए लगता है कि एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। एक और स्कैंडल में उनका नाम आया है। खबर थोड़ी सी फर्क है। इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट द शरीफ फैमिली। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि दुबई से ताल्लुक रखने वाले इब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने के इलेक्ट्रिक की फरोख्त में शरीफ बरादरान के ताउन हासिल करने के लिए एक कारोबारी शख्स नवीद मलिक को मुबैना तौर पर $2 करोड़ दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नवीद मलिक को यह टास्क दिया गया था कि वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ताउन यकीनी बनाएं ताकि आरिफ नकवी को के इलेक्ट्रिक में इब्राज ग्रुप के शेयर्स फरोख्त करने में मदद मिल सके। कंपनी के दस्तावेजात और ईमेल का जायजा लेने के बाद अखबार ने यह दावा किया है कि इब्राज ग्रुप एक पार्टनर उमर लोधी ने अक्टूबर 2015 में आरिफ नकवी को बताया कि नवीद मलिक ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इलेक्ट्रिक डील को चीनी बिडर्स को देने के लिए पुरजोर हमायत करने को तैयार थे। आरिफ नकवी इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। इसी खबर में आगे जाकर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी कहा गया है कि वो इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, उसमें और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, मगर क्योंकि ये दो बातें शरीफ फैमिली से मुतालिक हैं, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक में हुकूमत पाकिस्तान के तकरीबन 24% शेयर्स हैं। इब्राज एक बैनुल-अक़वामी कारोबारी कंपनी है। आरिफ नकवी इसके सरबराह है। कि इलेक्ट्रिक का इंतजाम भी इब्राज के पास है। इब्राज आजकल माली मुश्किलात का शिकार है और कई स्कैंडल्स की जद में है, जबकि आरिफ नकवी मौजूदा वजीर आजम के साथ भी कई मीटिंग्स में दिखाई दिए हैं। साबिक वजीर बिजली और पानी ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ ये है कि जब शंघाई इलेक्ट्रिक से ये डील हो ही नहीं सकी थी, यानी ये डील जिसको प्रपोज किया गया या जिसके बारे में कहा गया कि वो उसकी पुरजोर हमायत करेंगे, ये हुई नहीं, तो फिर रकम लेने का सवाल पैदा नहीं होता। लेट्स वॉच है। नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में मीटिंग्स हुई, लेकिन कहीं भी नवाज शरीफ साहब ने कोई दबाव नहीं डाला किसी मिनिस्ट्री के ऊपर कभी आपने ये काम जरूर करना है। और ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जब लेन देन हो और उसमें इस किस्म के इश्यूज हों, वो सेटल किए बगैर जो है आप इतनी बड़ी डील जो है $1.7 बिलियन की ये कंपनी बिक रही थी, बगैर सेटलमेंट के ये नहीं हो सकता था। और ये 1-1.25 साल जो है एक किस्म की जो है वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो है चलती रही, जिसका नतीजा कोई नहीं निकला। अब देखने ये तो स्पेकुलेशन है कि $20 मिलियन की ऑफर हुई, $20 मिलियन लिया गया नहीं लिया गया, ये तो डिपेंड करता था। अगर डील हो जाती तो $20 मिलियन कहीं मटीरियलाइज होना था ना, एलिजिडली जो कहा गया हुआ है। जब डील ही नहीं हुई, वो सिरे नहीं चढ़ी, तो वो उसमें $20 मिलियन कहाँ ट्रांसफर होना था, हैंड्स डिफरेंट हैंड्स के किस तरह चेंज होना था। जबकि वजीर खजाना असद उमर साहब का कहना है कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात करेगी। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि इसके अंदर ऑफशोर पैसे की बात की गई है,
یہ جب دبئی پراپرٹیز کا اگر آپ کو یاد ہو، میں اپوزیشن کے اندر جب کیس کرتا تھا تو اس وقت پتہ چلا کہ باہر کی قانون کے مطابق جو ایجنسی پاکستان میں آتھرائز ہے جو یہ انفارمیشن منگا سکتی ہے تو وہ نیب ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ابھی آلریڈی ادھم کھڑا ہوا ہے کہ یہ شہباز شریف کو اریسٹ کرا دیا، انتقامی کارروائیاں کر رہے، تو اس لحاظ سے بھی سب سے طاقتور ادارہ بھی ہے، گورنمنٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، تو نیب بہتر ہے. لیکن ضرور ایف آئی اے سے انویسٹیگیشن کرائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے. میں تو پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ یہ فوراً نیب کو ریکویسٹ کرے اس کی انویسٹیگیشن کرے. اس پہ بات کریں گے. محمد زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. وال اسٹریٹ جرنل نے بڑی ڈیٹیلڈ ایکسپوزے دی ہے، کیونکہ اس میں نام ہے شہباز شریف صاحب کا بھی، نواز شریف صاحب کا بھی، تو یور کامنٹس. جی، ایک تو اگر آپ میرے سے خواجہ آصف کا آپ نے جو سنایا وہ بالکل میں ریکنفرم، میں پرسنلی ڈائریکٹلی انوالوڈ رہا ہوں کیونکہ یہ پرائیویٹائزیشن میں منسٹر میں تھا. جی 2016 میں جو کہ بات کریں ایگزیکٹلی یو ور دا منسٹر، کیونکہ 2016 کی بات ہے. 2016 سپٹمبر میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ابراج جو ہے جو کہ الیکٹرک کنٹرول کرتا ہے، they wanted to get out of پاکستان for whatever reason، اور وہ اپنے شیئرز بیچنا چاہتے تھے. شنگھائی پاور، انہوں نے مطلب ظاہر ہے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ایک بائر تلاش کیا شنگھائی پاور. پرائیویٹائزیشن چونکہ اس کی ہوئی تھی 2004 یا 2005 میں، تو پرائیویٹائزیشن کانٹریکٹس کے حساب سے ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ یہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے کیا ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہوں گی. سو وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں آیا تھا اور ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا تھا تمام منسٹریز سے، جس میں واٹر اینڈ پاور بھی تھی، بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی تھا، نیپرا بھی تھا اور دوسرے ادارے شامل تھے. اٹ واز سپوز ٹو بی، آئی واز ویری ایکسائٹیڈ، ویری گڈ ڈیل. $1.7 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، اور خاص طور پر ہم نے جو کمٹ کیا تھا شنگھائی پاور کو، جو بہت ہی ضروری چیز تھی، بیکاز لوگ کراچی کے، اور آپ کو پتہ ہے کافی کنسرن رہا ہے پچھلے سالوں میں کہ الیکٹرک کی پرفارمنس کا، تو ہم چاہتے تھے کہ بڑی کلیئر کٹ گارنٹیز اور کمٹمنٹس ہوں. اور اسی کی وجہ سے جو ریٹن گارنٹی تھی کہ ایک جس میں یہ تھا کہ $9 بلین شنگھائی پاور انویسٹ کرے گا اوور دا نیکسٹ 5 years ٹو کمپلیٹلی اوور آل دی انفراسٹرکچر آف کے الیکٹرک. سو وی ور ایکسائٹیڈ، اور مجھے یہ پتا تھا کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہوگی اور جو بیچنے والا ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اس کے پرابلمز وہاں دبئی میں آپ نے جیسے مینشن کیا شروع ہو چکے تھے، تو یہ بڑا کراچی کے لیے ایک افسوسناک چیز ہوگی. سو not only till the time I was there as a privatization minister, but later جب میں سندھ کا گورنر بن گیا، اور میرا ایک جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا وہ بزنسز کی فروغ تھا، اور چونکہ یہ کہ الیکٹرک سے ڈائریکٹلی اس مناسبت سے سو شنگھائی پاور والے کراچی بھی آئے، several meetings I had with them. ایک دفعہ بھی شہباز شریف یا نواز شریف نے، اور میں صرف اس کیس میں نہیں کہوں گا، مجھے آج تک 5 سال میں ایک دفعہ بھی انکلوڈنگ دس ٹرانزیکشن کہ کبھی یہ کہا ہوگا کہ یہ آپ ٹرانزیکشن کو سپیڈ اپ کریں یا ریزالو. یہ اس لیے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی کہ حکومت پاکستان کی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں ہے. سو اگر برائب انوالوڈ ہوتی تو وہ تو بڑا آسان تھا، وہ تو ٹرانزیکشن 2 منٹ میں ہو جاتی. لیکن جو وال اسٹریٹ کہہ رہا ہے ان کے مطابق ابراج گروپ کی جانب سے نوید ملک کو $2 کروڑ دیے گئے. نوید ملک صاحب کے قریبی تعلقات ہیں شریف فیملی سے. دیکھیں، yeah, he is a close friend of Mia Nawaz Sharif. That much I know, and I know him as well. He's a gentleman. So میں تو ان کو اس وجہ سے نہیں ایکیوز کروں گا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا، بٹ بٹ اینی تھنگ آپ کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہوئی ہو کہ کوئی ایسی رقم دی گئی ہے؟ کوئی دیکھے نا، اگر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے فریہ کہ وہ پریشر آنا شروع ہوتا ہے نا اس طرف سے جہاں سے نوید ملک knows me very well. He knew کہ I am the key person. Never ever once ان کی طرف سے کبھی پریشر آیا یا فون کال آیا یا ملاقات پہ میں بہت دفعہ ملتا رہا ہوں. ایز وزیر نجکاری، اس وقت کہ آپ وزیر نجکاری تھے، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا ہے؟ مطلب ہو ہی نہیں سکتا. میں صرف ڈینائی نہیں کر رہا، اٹ از ناٹ پاسبل، بیکاز اس کی آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو پریشر آتا نا کہ جی یہ جلدی کرتے ہیں. ہوا اس لیے نہیں، اور اس کے بعد چھوڑنے کے بعد یہ نہیں کہ پریشر آتا، بیکاز دیٹس اے ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹمنٹ زبیر صاحب کہ پریشر کیوں کہ نہیں آیا تو آپ نے یہ اسیوم کر لیا. آپ ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں تھے، اپنی پوزیشن کی پریویلیج سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا.
میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, نہ دیکھا, نہ سنا, ٹھیک ہے. نہ سونگا, نہ پریشر آیا, کوئی چیز ہوئی نہیں تو میں کہوں کہ جی وہ, اور وہ کیونکہ لاجک اور نہیں 2 بنتی نا, کروڑ logic ڈالر تو کی, بننی کیونکہ چاہیے اگین کہ یہ بھی کہہ رہے ہوا اور ہیں یہ ڈیل تھرو ہو کہ گئی. ابراج گروپ کی جانب سے 2 کروڑ ڈالر کی رقم نون لیگ کو پارٹی فنڈ میں دی جانی تھی. کیا مسلم لیگ نون کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ پارٹی فنڈ میں کبھی ابراج گروپ نے یا عارف نقوی کی جانب سے کبھی کوئی فنڈ لیا ہے پی ایم ایل این نے, کبھی بھی؟ مجھے کافی پتا ہے, ظاہر ہے I can't claim 100%, but let me put it 99%, not a penny. اور ابراج گروپ اگر کر رہا تھا پارٹی فنڈز میں, مثال کے طور پر لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ, پارٹی فنڈز میں کر رہا تھا, تو پارٹی فنڈز میں ریسیو ہونے کا ایک طریقہ کار بھی ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دنیا بھر کے کمپنیز کرتی ہیں, میں نام نہیں ابھی لوں گا. مجھے پتا ہے کہ ابھی کراچی کے 20-25 ٹاپ بزنس گروپس نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا تھا, 2-3 نے ہمیں بھی فنڈ کیا تھا. تو یہ تو ایک تو دس از اے اسٹینڈرڈ تھنگ کہ پارٹی الیکشن میں کیسے پی ٹی آئی نے لڑا. ایون عارف نقوی صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی فنڈ دیا پی ٹی آئی کو, ان کا نام ادھر بھی آ رہا ہے. فاہم ہیں یہ انکنفرمڈ ہے, ناٹ ویریفائڈ, بٹ یہ نام لیے جا رہے ہیں. لیکن آئی ول اونلی آسک یو اباؤٹ پی ایم ایل این, کہ پی ایم ایل این کو دیا تھا کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 99% نہیں دیا تھا. عارف نقوی is a very close friend also of عمران خان, اینڈ آپ نے جس طرح کہا کہ وہ, اور بزنس ریلیشن شپ ہونی بھی چاہیے ہر ایک کی, اس طرف بھی ہونی چاہیے, دوسری پارٹی سے بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ I'll come to you فرق سلیم صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اس معاملے پر کیا موقف ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیے, ایک تو اس کی تاریخ ہے, جو پرائیویٹ نجکاری کی تاریخ سامنے آتی ہے کہ اس میں پلیئرز ہیں, سیاستدان, نجکاری ہوتی ہے, پھر سیاستدانوں کے رشتہ دار اور سیاستدانوں کے دوست کس طرح خزانے کا پیسہ لوٹتے ہیں. اب یہ شروع معاملہ بہت پہلے کا ہوا, یہ 2008 کا معاملہ شروع ہوا تھا جب ابراج نے کے الیکٹرک کے, یا اس زمانے میں یہ کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کہلاتی تھی. آئی ریکال شاہین سباہی صاحب نے 35 بڑے مشہور ان کے سوال تھے کہ 35 سوال انہوں نے اٹھائے تھے جو ابراج کی مینجمنٹ تھی پاکستان میں, اور اس وقت انہوں نے 28 صفحات پہ مشتمل ان 35 سوالات کا جواب دیا تھا. پاکستان میں جو چیف ایگزیکٹو تھے ان کا نام تھا فرخ عباس صاحب اس میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا آصف علی زرداری سے ڈائریکٹ تو کوئی رشتہ نہیں ہے, یہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنے جواب میں, لیکن میرا ایک شادی کے تھرو ان کے ساتھ رشتہ بنتا ہے. ایک اور افسر جو تھے ابراج کے, کاشف افندی صاحب, انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا دور دراز کا رشتہ بنتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. ایک اور افسر تھے جلیل ترین صاحب, ان کا کوئی شوکت ترین صاحب کے ساتھ کوئی دور دراز کا رشتہ بنتا تھا. یہ تو رشتہ داری ہو گئی اور اس کے اوپر قیاس سرائی کر لی. لیکن جب ابراج نے خرید لیا کراچی الیکٹرک کو, اس کے بعد جو حکومت نے مراعات دینے, ان کو بہت ساری کنسیشنز دینی شروع کر دیں. یعنی کہ پہلے حکومت سبسڈی دیتی تھی 17 ارب کی, پھر یہ 17 ارب سے بڑھ گئی 26 ارب کی ہو گئی. آپ اندازہ کریں کہ پھر یہ 84 ارب پہ پہنچ گئی. آپ نجکاری کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر نقصان ختم ہو جائے اور پاکستانی پبلک کے اوپر بوجھ کم ہو جائے, لیکن جب نجکاری نہیں ہوئی تھی اس کمپنی کی تو اس وقت حکومت پاکستان 17 ارب کی سبسڈی دیتا تھا. جب نجکاری ہو گئی تو پھر اس نے 26 ارب کی دی, پھر ایک سال 84 ارب کی دی. پھر سوئی سدن گیس کو کہا گیا کہ آپ ان کو گیس دیتے چلے جائیں ادھار پہ. آج سوئی سدن گیس اپنی بیلنس شیٹ میں دکھا رہی ہے کہ ہم نے کوئی 56 ارب روپے کی ان کو گیس دے دیے جو انہوں نے ہم کو پیسے واپس نہیں کیے. پھر وابڈا کو کہا گیا کہ آپ ان کو سستی بجلی بھی سپلائی کرتے رہیں. اب وہ وابڈا یہ کہتا ہے کہ کوئی 44-45 ارب روپے کی ہم نے بجلی ان کو دے دی ہے. تو یہ کنسیشنز بہت ساری اس کے بعد آنا شروع. یہ اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ, یعنی کہ پہلے بھی جو حکمران تھے وہ خزانے کو ٹیکا لگا کے اور پیسے بنا رہے تھے, یہاں پہ صاف نظر آ رہا تھا. اب یہ معاملہ نکلا ہے کہ $20 ملین. اب پھر یہ انہوں نے کمپنی کوئی 1.7 ارب ڈالر کی کہہ رہے تھے کہ ہم نے شنگھائی پاور کو بیچنی ہے, اور حکومت سے اجازت چاہیے تھی ان کو, کیونکہ حکومت کے میرا خیال ہے کوئی 25%, کوئی 24.6% اس کے اندر شیئرز حکومت کے ہیں, اور حکومت جب تک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں دیتی اس وقت تک یہ ان کو بیچ نہیں سکتے تھے. تو یہاں پہ جو میں نے ورژن پڑھا ہے وال اسٹریٹ جرنل کا, اس میں یہ کلیئر کٹ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ $20 ملین کی رشوت جو ہے وہ دے دی گئی تھی. بات ضرور ہو رہی تھی, لیکن ہماری اخبارات نے پاسٹ ٹینس میں لگا دیا کہ گیون,
کہ دے دی گئی تھی. وال اسٹریٹ جرنل میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھا. So you think no investigation is needed? نہیں, انویسٹیگیشن تو ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے. اس کے نہ صرف یہ والی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے, اس سے پہلے والی بھی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے 46 بلین کی وابڈا نے بجلی کیوں دے دی, 58 ارب کی کچھ انہوں نے سوئی صدر نے گیس کیوں دے دی, اس کو خزانے سے سب پیسہ کیوں دیا جا رہا تھا کہ الیکٹرک کو, جبکہ کہا جا رہا یہ ہے کہ ان کا حکمران طبقے سے کوئی تعلق نہیں تھا. رائٹ, ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو وال اسٹریٹ میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے. فاروق سلیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ نظر آیا کہ وی آر لاسٹ ان ٹرانسلیشن. اس میں یہ لکھا ہے around the same time Abraj was looking to sell its stake in K Electric, the electricity provider to Karachi. Naqvi tried to secure the cooperation of Pakistan's then Prime Minister Nawaz Sharif and his brother Shehbaz, offering a $20 million payment to businessman Naveed Malik for his help in getting it. Offering likha hua hai. According to company emails and people familiar with the situation, the government owns a stake in K Electric and its approval would be required for the sale to go through. Shehbaz was quote unquote willing to give a strong endorsement of the deal to Chinese bidders, Malik said, according to an October 2015 email to Naqvi from Abraj partner Umar Lodi. Malik said it was important for him to share every detail with the brothers and get their blessings as well as their instructions as to how this money should be distributed, such as a portion to charity or a portion to the election fund kitty. یہ والا معاملہ ہے جس پہ یقیناً سوال اٹھ سکتا ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیڈر. اینڈ ویلکم بیک. جو وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا گیا ہے ایگزیکٹلی وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. زبیر صاحب, آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ یہ دیا گیا ہے پیسہ, پہلی بات تو یہ. یہی بات دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بات ہمیں سینسیشنلائز نہیں کرنی چاہیے. فاروق صاحب سے مجھے صرف ایک اعتراض ہے کہ وہ 2008, 2006, 2005 میں کیا ہوا تھا, ایک تو اس وقت کے, اور پھر دوسرے جہاں تک ٹیکہ لگانے کی بات ہے کہ جی حکومتوں نے یہ ٹپیکل سٹینڈرڈ جو پی ٹی آئی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا, جی ٹیکہ لگایا. پہلی بات یہ ٹیکہ نہیں لگایا گیا تھا. 2013 یا 14 میں یا 15 میں آپ کو پتہ کراچی میں بڑے زبردست ہنگامے ہوئے اور یہ کہا گیا کہ جی کے الیکٹرک کی پرفارمنس تسلی بخش نہیں ہے, جو کہ نہیں تھی, جو کہ میں بھی ایگری کرتا ہوں. تو بات اس حد تک پہنچ گئی جہاں سینٹ کمیٹیز وغیرہ نے اور سب نے کہا کہ جی ان کے خلاف کیس کریں. ہماری حکومت جو تھی پی ایم ایل این کی, اس میں بھی زیادہ تر وزیروں کا یہی خیال تھا کہ ان کے اوپر کیس کریں. اگین اٹ کیم ٹو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی پرائیویٹائزیشن کمیشن پورا ریسرچ کر کے بتایا کہ کیس انہوں نے کون سی چیزیں ہیں جو فلفل نہیں کی ہیں جو پرائیویٹائزیشن ایگریمنٹ کا حصہ تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ دونوں سائڈ سے لیپسز تھے, حکومت کی طرف سے بھی اور کے الیکٹرک کی طرف سے بھی. اگر آپ جس طرح ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے سوئی صدن کے پیسے دینے, کے الیکٹرک انٹرن مڑ کے کہتا ہے کہ جی میرے پیسے حکومت سندھ نے دینے, کے ڈبلیو ایس پی نے اتنے پیسے دینے. تو وہ پھر ایک بحث, ہم ایک سٹیٹمنٹ جب دیتے ہیں نا تو اس کے دوسرا سائڈ بھی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ. کے الیکٹرک کی جو مینجمنٹ ہے, لیٹ می ڈیفینڈ دیم, اینڈ میں نے اپنی حکومت کے وقت میں بھی آئی واز ون آف دی ایکسیپشنز. اٹس ون آف دا بیسٹ مینجمنٹ. اور ابراج گروپ کا جو بھی ان کے ایشوز ہوئے ہیں ابھی دبئی میں, وہ اس سے قطع نظر یہاں کی جو مینجمنٹ رہی ہے, دے ہیو بین آؤٹ اسٹینڈنگ ان ٹرمز آف چینجنگ the whole scope. کراچی میں سب سے کم لوڈ شیڈنگ پچھلے 4 سال سے, جب لاہور میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, یہاں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہوتی تھی. رسپانس ٹائم, ایشوز کو ریزالو کرنے کا, ایوری تھنگ. کنڈی صاحب ول بی تھینکفل جو آپ نے ابھی اس کی سپورٹ کر دی ہے. لیکن میرا سوال صرف فرق ہے, یہ تو کلیریفیکیشن ہو گئی. فاروق صاحب کی بات پہ کامنٹ ہو گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ رشتہ دار زرداری صاحب کے تھے اور یہ رشتہ دار زرداری صاحب, اس کا کیا آج کی ڈسکشن سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. انویسٹیگیٹ تو کرنا چاہیے سر. میرا بھی سوال ہے کہ یار یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہیے. صاحب جو تھے وہ رشتہ دار تھے آصف زرداری کے. ٹھیک ہے سر, لیکن اگر یہ ای میل کہہ رہی ہے کہ a portion of this money should be given to election fund kitty, آپ رہے ہیں باہر امریکہ میں, آپ دوسرے ممالک میں رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا سکینڈل ہو جاتا ہے کہ آپ بیک ڈور پیسے لے لیں کسی سے اپنے الیکشن فنڈ کے لیے یا اپنے پارٹی فنڈ کے لیے. This is a question sir, اس ای میل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات I am only challenging the narrative. Faria,
Let me just complete. I am only challenging the narrative کہ جی 2008 میں زرداری صاحب کے کون رشتہ دار تھے یا نہیں تھے, پھر وہ دوسرے صاحب رشتہ دار آگے تھے, اس سے اس لیکن یہاں تو سب کے رشتہ دار اور دوستی نکل رہے ہیں نا, یہاں تو آخری پہلی گن سے لے کے آخر تک سب کے دوست ایسے سینسیشنلائز نہ کریں. اوکے, سینسیشنلائز نہ کریں. I'll come to you کنڈی صاحب. شہباز شریف صاحب کے بارے میں بڑا کلیئر سٹانس لے لیا پیپلز پارٹی نے. نیب انتقامی کارروائی کر رہا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا, اب یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کہ وہ بالکل بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں, لیکن جس طریقے سے پکڑا گیا, ایک کیس میں بلایا, دوسرے کیس میں پکڑا گیا ہے, اور ایک چیز ابھی تک اس کے اوپر اس کے وارنٹس بھی نہیں تھے, وہاں پر ان کو بلایا گیا اور پھر کہا گیا کہ آپ کو صاف فاض میں بلایا گیا اور ہم آپ کو دوسرے کیس میں جو ہیں وہ آشیانہ کیس میں جو آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. ایک غلط میسج میں سمجھتا ہوں کہ باہر گیا لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس طریقے سے گرفتار ہونے میں. باقی چیزیں جو ہیں میں نے کیا میسج کیا ہے, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی کو آپ نے اس طریقے سے گرفتار کیا جس میں اس کو جس کے وارنٹ بھی ایشو نہیں ہوئے تھے, اسی وقت غالباً وارنٹ بنایا گیا اور اسی وقت اس کو گرفتار کیا گیا. اس کے باوجود بھی میں کل بھی فاروق صاحب کے ساتھ کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کا نہیں ہو رہا اور اپوزیشن کی جماعتوں کا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی سے آپ شروع کریں, آپ جائیں پی ٹی آئی کا کریں, آپ ایم ایل این کا کریں, باقی جماعتوں سب کا کریں. یہ آپ فیلنگ نہ دیں کہ جیسے عمران صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جی 50 لوگ گرفتار کیا جائے گا, پھر آپ کے جو چیئرمین نیب ہے وہ جا کے منسٹروں کے اوپر کال آنس کرتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے منسٹر پہ کالز آن ہوتا تو ابھی جو ہے پتہ نہیں کیا کیا پروگرام ہو چکے ہوتے کہ جی یہ دیکھیں کیسے ہیں. بھائی اس کا کیا کام ہے کہ پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر کے اوپر کال آن کرتا ہے یا کسی اور منسٹر کے پاس ہو جائے. آپ کریں احتساب, بالکل کریں, کڑے احتساب کریں, لیکن اکراس دی بورڈ کریں. ایسے نہ ہو کہ جو پارٹیاں چھوڑ کے آپ کی طرف آ گئے ہیں, جیسے مشرف دور میں وہ تھا, تو ان کا احتساب نہ ہو, اور جو پارٹی جو اس طرف بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں ان کا احتساب ہو. ایسے نہ ہو کہ اپوزیشن والے سارے چور اور ڈاکو ہوں, اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ جو ماضی میں آپ چور اور ڈاکو کہتے ہیں وہ جو ہے فرشتے بن جائیں. یہ چیزیں ہم کہہ رہے ہیں. ابراج گروپ کا ڈسکس ہوا, آپ نے اگر یہ کہانی پڑھی ہو جو وال اسٹریٹ جرنل میں. ابھی یہ سوال میں نے زبیر صاحب سے بھی پوچھا, پھر فاروق صاحب نے ایک دو باتیں کی جس پہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ سینسیشنلائز نہ کریں, لیکن یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ کیا آپ بھی یہ کنفرم کر سکتے ہیں یا واضح کر سکتے ہیں کہ ابراج گروپ کی جانب سے 2009 میں کے الیکٹرک کی خریداری کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو کبھی فنڈنگ نہیں ہوئی؟ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو فنڈنگ نہیں ہوئی. Okay, you're confirming that. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. حکومت اس وقت معاشی بحران سے نپٹنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے, مگر ابھی تک کوئی بڑی کامیابی دکھائی نہیں دی. ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. حکومت آئی ایم ایف کے پاس جائے گی یا نہیں, یہ وہ آل امپورٹنٹ کوشچن تھا, مگر ایک بار پھر اس پہ متضاد خبریں آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد زبیر صاحب, سابق گورنر بھی ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. لیٹس واچ دیٹ. تو آئی ایم ایف کا پریشر ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, اور جو مجھے بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ جون 2013 میں جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے تھے, جس کو اسد عمر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اب کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, تو ہم نے نیگوشیشنز کی تھیں, اور اس کی جو بنیاد تھی ارشد وہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ مہنگائی کا بوجھ عوام تک ہو. اسی وجہ سے ہم نے ڈی ویلیویشن کو بھی ریزسٹ کیا تھا, اسی وجہ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھا سینٹرل بینک نے اس کو کم کیا, بڑھانے کے انہوں نے بڑھایا ہے. بڑھانے کا مطلب کیا ہے, آپ انفلیشن کو اور ہوا دے رہے ہیں اور مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں. بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, تمام قیمتیں یعنی کہ بڑھیں گی, اور ابھی جو ایسٹیمیٹ ہے آئی ایم ایف کا اپنا کہ 14% تک انہوں نے انفلیشن کو لے کے جانا ہے. زبیر صاحب, کل پرائم منسٹر کی طرف سے پھر خبریں آئیں کہ شاید نہ جانا پڑے آئی ایم ایف پر. تو ایک تو یہ دیکھیں, جانا ہے نہیں جانا, جانا ہے نہیں جانا. میں نے پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر جانا ہے, اگر فیصلہ کیا ہے, بیکاز اعداد و شمار حکومت نے کرنے کے ان کے پاس آپشنز کیا ہیں. لیکن مجھے جو کرٹیسزم تھا آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ بہت دیر سے فیصلہ ہوا, جس کی وجہ سے مارکیٹس میں انسرٹنٹی تھی, اور اس کا ہم نے سب امپیکٹ دیکھا کرنسی کے حوالے سے, اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी के हवाले से। अब फिर लास्ट वीक या 10 दिन पहले बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट असद उमर की तरफ से आया, फवाद चौधरी ने बताया और बिल्कुल एक ही आवाज़ आनी शुरू हो गई कि IMF से हम फाइनली अप्रोच कर रहे हैं। वाली के आके बताया कि नवंबर के फर्स्ट वीक में वो आ रहे हैं, हम फाइनलाइज करेंगे। और जितने भी इंटरव्यूज इनफैक्ट कल या परसों तक असद के भी थे उसमें क्लियर कट। प्राइम मिनिस्टर ने कल फिर एक और बात कह दी कि हो सकता है हम ना जाएं। अब मेरा तो मैं यही मशवरा दे सकता हूं कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सबसे पहले ठीक करे हुकूमत, और उसमें बिकॉज कम्युनिकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट कि परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है कि हुकूमत अनसर्टेनिटी का शिकार है, जबकि एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, बेशक वो लेट थी, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत को एक वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए। और अगर फाइनली नहीं जाना हो, अगर फ्रेंड्स जिस तरह वो चाइना जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वहां से उनको कोई उम्मीद दिलाई गई हो और हो सकता है हो, तो फिर जब अगर एक दफा हो जाए तो फिर आप अनाउंस कर दें कि जी हम IMF नहीं जाएंगे। राइट, वो बड़ा क्लियर कट पोजीशन होगी और उसमें मार्केट्स उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी। फारूक सलीम साहब, क्या कंफ्यूजन नजर आ रही है? नजर तो आ रही है, क्यों नजर आ रही है? मुझे किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नज़र नहीं आ रही, कोई गैर यकीनी की फ़ज़ा कहीं नज़र नहीं आ रही। अगर रिकॉर्ड आप देख लें, इफ़ माई मेमरी सर्व्स मी राइट, जून 5, 2013 को नवाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था वजारत उज़्मा का, और IMF में वो गवर्नमेंट सितंबर में जाके गई थी, कोई 90 दिन का बीच में वक्फा आया था। तो ये कोई देरी नहीं हो रही यहाँ पे। देखिए, अगर IMF का हिस्सा आप बनते हैं, 90 दिन में एग्रीमेंट हुआ था फारूक साहब। जी अभी 90 दिन में एग्रीमेंट हो गया था। फिनिश अब नेगोशिएशंस तो 3rd वीक जून में हो गई थी। यहाँ पे 7 नवंबर को कहा जा रहा है कि IMF की टीम आ रही है, उससे 2 हफ्ता नेगोशिएशन चलेगी। देखिए, IMF में जाना है या नहीं जाना, शुरू से ये कहा जा रहा है कि IMF हमारे टेबल पे एक ऑप्शन है। शुरू से ये कहा जा रहा है कि हमने मुशावरत की है अपने दोस्त ममालिक से, और उनके मुशावरत के नतीजे में हम कदम उठाएंगे जो भी कदम उठाया जाएगा। अभी भी वही कहा जा रहा है कि हमारी कोशिश ये है कि जो माशी कीमत अदा करनी पड़ेगी। देखिए, IMF ने अभी एक पैकेज दिया है उर्दन को, और उस पैकेज के बाद उर्दन में इतनी बड़ी स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन, लोग सड़कों पर निकले हैं। फिर उसने एक पैकेज दिया है अर्जेंटीना को, उसके बाद भी ये हुआ है। आप ही की एक स्टेटमेंट दिखानी है seat, you're on my show, कुछ दिन पहले आपने क्या कहा था? Let's watch that. इस वक्त PTI की हुकूमत जो है वो गैर यकीनी की फज़ा दूर करने में कामयाब नहीं हो रही। क्या हम IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता है या नहीं है? देखिए, हल सोल्यूशन मांगा था, सोल्यूशन मांगा था। प्रॉब्लम्स हम सबको पता है कि बहुत सवेर हैं, बहुत खतरनाक हैं। हल एक आसान हल होता है, एक मुश्किल हल होता है। देखिए, हमारा पावर सेक्टर में 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है, 400 से 450 अरब रुपए की चोरी होती है। पहले भी ये किया करते थे कि हम, दिस इज सितंबर, एक महीना पहले। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त IMF में जाने या ना जाने का जो फैसला है, वो फैसला उन माशी पॉलिसी के नतीजे में है जो पिछले 5 से 10 साल में ली गई। यहाँ पे अगर कर्जे पे जा रहे हैं, अगर कर्जा लेने जा रही है ये हुकूमत, तो वो इस वजह से जा रही है कि जो पुराने कर्जे लिए गए हैं उनको वापस करना है। यहाँ पे कोई नए कर्जे लेने की बात नहीं हो रही। नए कर्जे लिए जा रहे हैं ताकि पुराने कर्जा जो पिछले 5 साल से चढ़ गए उनको वापस किस तरह करना है। देखिए, चैलेंजेस की वहां बात कर रहा हूं, चैलेंजेस डू एग्जिस्ट और बड़े बड़े चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। 1200 अरब का आपका गर्दिशी कर्जा है, उसका इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त आपको जो मईशत में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं आउट इन द इकोनॉमी, उसका PTI की माशी पॉलिसी से कतई कोई ताल्लुक नहीं। करा दूंगा, जुबैर साहब ने पेशकश की है ये कर्जों की वापसी 1 साल के लिए रीशेड्यूल करा देंगे। जुबैर साहब ये पेशकश कर चुके हैं। जुबैर साहब, ये तो अपनी हुकूमत के दौरान करवा लेनी चाहिए थी, अब इसका इंतजार क्यों किया इन्होंने? नहीं, मैं इतने कर्जे लिए थे, उनको रिस्केड्यूल करवा लेते उसी हुकूमत के दौरान। मैं उसका रीजन बता देता हूं डॉक्टर साहब, आप ही की यकीन दहानी है। आपने जो बताया हमें कि $10 बिलियन का हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग, और वो बचेगा $10 बिलियन। आपने ये भी कहा शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि $30 बिलियन हम बचाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम देते हैं $60 बिलियन के, उसमें 50% खुद बुद होती। ये आपने कहा, तो $40 बिलियन की तो आइडेंटिफिकेशन आपने कर दी। ऑल आई सेड कि अगर $40 बिलियन की आइडेंटिफिकेशन कर दी है डॉक्टर फारूक सलीम ने, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो फिर हम
فرسٹ ایئر جو $3 بلین ہم لینے جا رہے ہیں یا ہم نے ری پیمنٹ کرنی ہے اس سال, اس فسکل ایئر, تو یہ تو بہت ہی سمپل سی چیز ہے کہ آپ نے IMF کو جا کے یہ بتانا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں $10 بلین یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, $30 بلین یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. ہم بآسانی اگلے 6, 7, 8 مہینے میں آپ کو $3 بلین جو قسط ہم نے دینی ہے اس سال کی, وہ So your solution is based on what you said. $40 بلین اینوئل ہے. دیکھیے اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک سے بے تحاشا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا FIA کو بنے ہوئے تقریباً 44 سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنی تاریخ میں بہت بڑا منی لانڈرنگ کا کوئی بھی کیس نہیں نکالا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی رکشے والے کے پاس 2 ارب روپیہ نکل آتا ہے, کسی آئس کریم والے کے اکاؤنٹ میں 3 ارب نکل آتا ہے. اب تو مرے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں بھی پیسے نکل رہے ہیں. تو منی لانڈرنگ ملک سے ہو رہی ہے, اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے PTI حکومت کے دوران کہ اتنے بڑے بڑے منی لانڈرنگ کے کیسز سامنے نکل رہے ہیں کہ ہم یہ پیسہ لیں گے ہمارے پاس. دیکھیں منی لانڈرنگ کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے نئے قوانین جو اینٹی منی لانڈرنگ قوانین ہیں وہ بھی نئے آلریڈی ڈرافٹ کیے جا چکے ہیں. یہ مہم شروع ہو گئی ہے, اس کے اوپر پیسے پکڑے جانے شروع ہو گئے. آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کتنے اکاؤنٹوں میں سے, یہ جعلی اکاؤنٹوں میں سے جو پیسے نکل رہے ہیں. جو فگر آپ نے دی وہ ایگزیجریٹڈ تو نہیں ہے, جو آپ فگر جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. اس سے بڑی فگرز آئی ہیں. ابھی جو یونائٹڈ نیشنز کی ڈرگز کے حوالے سے فگر آئی ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں سے $30 ارب کی جو ڈرگز ہیں منشیات وہ پاکستان کے تھرو ٹرانزٹ ہو رہی ہیں. یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. یہاں کے جو حکومتی ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میں بے تحاشا جو آپ کو ایسکلیشن نظر آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ سوچیے 23 آپ دیکھیے 23 ارب روپے کا اسلام آباد ایئرپورٹ بننا تھا, وہ آج 100 ارب سے اوپر چلا گیا. اس میں 77 ارب کا کہیں نہ کہیں گھپلا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے IMF سے قرض دینے کے معاملے پر ایک تحریک التوا جمع کروا دیا. آپ لوگ اگینسٹ ہیں IMF جانے کی؟ نہیں, ہم پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ